अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत को इमरान खान साहब के बेटों ने बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। दोनों बेटों ने पाकिस्तान के वीजे अप्लाई कर दिए हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ खान साहब के बेटों ने एक बैनुल अक़वामी सहाफ़ी को इंटरव्यू भी दिया है। क्या तफसीलात हैं उस इंटरव्यू के अंदर, क्या बातें हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तैयारी कर रही है। आज इस्लामाबाद में अपोजिशन जो जमातें हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह लें या कॉन्फ्रेंस कह लें, उसका इनेकाद भी हुआ और उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया के अंदर कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो बातें क्या हैं, क्या मुतालबात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें। लेकिन हम शुरू करते हैं इमरान खान साहब के बेटों से। मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी जब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों को आने से मना कर दिया है। मैंने आपके साथ कंसिस्टेंटली ये खबर शेयर की है कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, ये फाइनल हो चुका है। लेकिन डेट क्या होगी, वो आएंगे कब, ये चीज अभी फाइनल नहीं हुई है। ये उन्होंने डिसाइड करना है। उसके लिए वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। उसके लिए हो सकता है कि उनके साथ कुछ लोग भी आए। उसके लिए हो सकता है कि वो मजीद कुछ मीडिया एंगेजमेंट्स भी करें। पिछले हफ्ते जो मैंने एक व्लॉग बनाया था 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने ये चीज आपसे शेयर की थी कि जनाब ये इन्होंने जो अमेरिका में जाके ज्यादा इंटरव्यू नहीं दिए, वो मेरे नजर में थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। इनको इंटरव्यूज देने चाहिए थे। मेरे ख्याल में शायद अब उन तक मैसेज कहीं से पहुंच गया होगा और अब वो इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं, या फिर जो उनकी टीम है उन्होंने शायद इसी तरह डिसाइड किया हो कि पहले मुलाकातें करेंगे और उसके बाद इंटरव्यूज देंगे। पर एनीवे, खान साहब के जो दोनों बेटे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत ये कह रही थी कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। पहले कहा गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई कि जी इमरान खान तो उनको बुला ही नहीं रहा, इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि वो यहां पे आए ही ना, उन्होंने तो यहां पे आना नहीं है। अब अलीमा खान साहिबा ने बताया। वैसे अलीमा खान साहिबा से पहले मुझसे गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, उन्होंने मेरे टीवी प्रोग्राम में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि पेपर वर्क हो रहा है और जल्द इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, लेकिन अब अलीमा खान साहिबा ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि फ्यू डेज अगो सुलेमान एंड कासिम अप्लाइड फॉर देयर वीजाज विद द पाकिस्तान हाई कमीशन इन लंदन। यानी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है लंदन में, वहां पे उन्होंने अपने वीजे अप्लाई कर दिए। द एम्बेसडर हैज, जो उधर के एम्बेसडर हैं डॉक्टर फैसल साहब, वो जिन्होंने मियां साहब को कहा था मियां साहब कोई चंगा जा बयानिया बनाओ। जिस वक्त मियां साहब अदालती निजाम को मतलूब थे, डॉक्टर फैसल वहां पे मियां साहब को प्रोटोकॉल दे रहे थे। अब वो जो डॉक्टर फैसल साहब हैं, जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने जो वजारत दाखिला है उसको अप्रूवल के लिए भेज दिए हैं वीजे की एप्लीकेशन। दोनों जो बेटे हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के जो दोनों बेटे हैं, उनको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो वजारत दाखिला को भिजवा दिया गया है अप्रूवल के लिए एम्बेसडर साहब की जानिब से, एम्बेसी की जानिब से। अब हुकूमत जो है अगर ये समझती है कि जो क्लेम अलीमा खान साहिबा कर रही है या फिर जो उनकी फैमिली कर रही है, तो वो इसको गलत साबित कर दें, फौरन बता दें, डिनाई कर दें कि जी उन्होंने कोई वीजा अप्लाई नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने वीजा अप्लाई किया होगा उन्होंने एप्लीकेशन भी रखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स भी रखे हुए हैं, सारी चीजें रखी होंगी, फिर वो भी शेयर कर देंगे, वो एप्लीकेशन नंबर भी शेयर कर देंगे, पासपोर्ट की तस्वीरें भी शेयर कर देंगे, वो तो सब कुछ शेयर कर देंगे। पर एनीवे, अब हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। पहले ये गीदड़ भभकियां मार रहे थे इनके हमायती दानिश्वर टीवी पे बैठ के, कभी सोशल मीडिया पे कि जी उन्होंने नहीं आना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो किसी सूरत में नहीं आएंगे। मैंने आपसे पहले भी ये चीज अर्ज की थी कि इमरान खान साहब के बेटे जब पाकिस्तान आएंगे, मैं दोबारा ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने तहरीक चलाने वो नहीं आ रहे, वो अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं। और ये उन्होंने फैसला कर लिया दोनों बेटों ने कि हमें अपने वालिद से मिलने जाना है। जो यहाँ पे कुछ दानिश्वरों ने, कुछ सहाफियों ने खबरें चलाई कि वो जुमाइमा ने मना कर दिया। ओ भाई, जुमाइमा बीबी को तो पता भी नहीं होगा अपनी तरफ से जो है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इंटरनेशनल जो बड़े बड़े सहाफी हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं और हो सकता है कुछ लोग उनके साथ भी आए। एक टीवी प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की तो उधर मुझे बताया गया, किसी ने कहा कि जी जब मियां साहब भी आए थे तो उनके साथ भी तो सहाफी आए थे बाहर से सहाफी। मैंने कहा उनके साथ जो बेचारे मेरे जैसे कोई सहाफी आए होंगे, मेरे ख्याल में हमारे दोस्त कौसर काजमी साहब थे, शायद मुर्तजा अली शाह साहब थे, या फिर अजहर जावेद साहब थे, तो वो भी यकीनन ये बड़े सहाफी हैं तीनों। और अब तो जो काजमी साहब हैं वो तो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, लेकिन दूसरे दोनों तो अभी भी माशाल्लाह बहुत बड़े सहाफी हैं। लेकिन जो पियर्स मॉर्गन हो जाए
کرسٹینا امانپور ہو جائے یا اس طرح کے اور جو بڑے بڑے وہ نام ہیں، وہ تو ایک ڈفرینٹ لیگ ہے نا ادھر کی، یورپ کی. پر اینی وے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب جو پیئرس مورگن صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں سے انٹرویو کیا ہے، ان دونوں بیٹوں سے گفتگو کی ہے. اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ان کے بیٹوں نے، انہوں نے بنیادی طور پہ ان سے پوچھا گیا، اور بڑا بلنٹ قسم کا انٹرویو ہے، بڑے بلنٹ قسم کے کوشچن ہیں، ہر شخصیت کا نام لے کے کوشچن پوچھا گیا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا بڑا ہارڈ ہٹنگ قسم کا انٹرویو ہے کہ جہاں تک میسج پہنچانا ہے وہ میسج پہنچائیں گے تاکہ امریکہ میں بھی میسج پہنچے اور پاکستان کے اندر بھی جدھر وہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں حکومت تک ان تک بھی پہنچے. ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ جمہوریت کا ایک طرح سے اس کا عزت کریں، جیسا کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، بنیادی طور پہ وہ بات کریں کہ رسپیکٹ کریں جمہوریت کی، اس کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ کریں دا ول آف پاکستانی پیپل. پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین مت کرو، پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ کرو، اس کو عزت دو. جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے حوالے حکومت ہونی چاہیے. جو ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، جو جمہوریت ہے، اس کی آپ رسپیکٹ کریں، یہ ان کا مطالبہ ہے. پیئرس مورگن صاحب نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا. پھر انہوں نے پہلے اپنے جو پیئرس مورگن انسینسرڈ ہے ادھر سے وہ ٹویٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے پیئرس مورگن صاحب کا، اس سے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا. پیئرس مورگن جو ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی میرر کے بھی رہ چکے ہیں، ایڈیٹر تھے. جس وقت میں برطانیہ میں تھا اس وقت جو ہے یہ ڈیلی میرر کے ایڈیٹر ہوتے تھے، اور ڈیلی میرر جو ہے لیفٹ ونگ اس زمانے میں کرتا تھا. سن آپ کا ہوتا تھا رائٹ ونگ، میرر جو تھا وہ آپ کا ہوتا تھا لیفٹ ونگ. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ تصاویر وغیرہ بھی شائع کر دی تھی جب یہ ایڈیٹر تھے عراق وار کی. اس میں برطانوی فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ قیدیوں کے اوپر مبینہ طور پہ ٹارچر کر رہے تھے، اور وہ تصویریں جو ہے شائع کر دی گئی تھیں، اور وہ تصویریں بعد میں جعلی نکلی تھیں. وہ ان کو کسی نے بھیجی کہ دیکھیں وہ برطانوی فوج ہے، یہ کیسے عراق میں ظلم کر رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. ادھر کافی سکینڈل بنا تھا، آپ گوگل کیجئے گا تو وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. پر اینی وے یہ اس زمانے کی جو لیبر گورنمنٹ تھی اس کے بھی بڑے قریب رہے، عالمی سطح پہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے بڑے قریب رہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمپ کے بھی یہ بڑے قریب ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا چلتا رہتا ہے، اور بھی ان کی برطانوی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے آگے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. پر اینی وے پیئرس مورگن جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاورفل اینڈ موونگ انٹرویو ود عمران خان سنس who cannot see or speak to their dad as he is kept in appalling prison conditions, they brand torture. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک انتہائی پاورفل قسم کا میں نے انٹرویو کیا ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ، جس کو انتہائی برے حالات کے اندر، انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ سہولیات کا فقدان. اپالنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی بری چیز، بہت ہی بری کنڈیشن، انتہائی تھکی ہوئی کنڈیشن، گندے حالات میں، گندی کنڈیشن میں، برے حالات میں، ان ہائیجینک حالات کے اندر جس بندے کو رکھا گیا ہے ایک پریزن کے اندر برے طریقے سے، جہاں پہ اس کو سہولتیں جو ہے میسر نہیں ہیں، اپالنگ کنڈیشنز کے اندر اس کو جیل میں رکھا گیا ہے. نہ اپنے بچوں سے وہ بات کر سکتا ہے، نہ اپنے باپ کو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بچے، ان کی فیملی کہتی ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ٹارچر ہے. تو پیئرس مورگن صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا. پھر جمائمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور تھینک یو پیئرس مورگن، انہوں نے پیئرس مورگن صاحب کا شکریہ ادا کیا. تو یہ شہباز حکومت کا بڑا چیلنج شروع ہونے والا ہے. میں نے آپ سے پہلے دن سے یہ ایک چیز شیئر کی ہے کہ اس حکومت کو جو بڑا چیلنج آئے گا وہ اوورسیز پاکستانیوں سے آئے گا، اور عمران خان صاحب کے بیٹے بھی اینڈ آف دا ڈے اوورسیز پاکستانی ہیں، اور وہ جو مومنٹم بنائیں گے. اب اس انٹرویو کے اندر جو باتیں ہوئیں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے والد کو آپ کے والد کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ان کو وہاں پہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، پہلے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، اب ایسے ماحول کے اندر اب پیئرس مورگن کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کے پاس جو سب سے پہلی چیز آئی ہوگی کہ جناب پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر یہ سزائیں دے کے بغلیں تو بجا رہے ہیں. حکومت والے کہہ رہے ہیں جناب حلقے خالی ہو گئے، یہ بھی حلقہ خالی ہو گیا، فیصلہ آباد سے جناب سٹیکر چھپنے شروع ہو گئے کہ جی فلانے کو ٹکٹ ملے گا، یہ اور وہ. لیکن یہ ساری چیزیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے.
کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایز اے ایندھن استعمال ہوتی ہے، اور استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی بھی آتی ہے، اس کا اثر بھی زائل ہوتا ہے. تو آپ جو مرضی آپ ٹول استعمال کریں، چاہے لیگل ٹول استعمال کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ برطانوی جو وزیر خارجہ تھے، برطانوی حکومت نے بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان کے جو 2024 کے الیکشنز تھے اس میں قانونی طریقہ کار کو استعمال کر کے، قانون کا سہارا لے کے لوگوں کو سیاسی عمل سے، الیکشن کے عمل سے باہر رکھا گیا. عمران خان کی جماعت کا جو سمبل لیا گیا تھا یہ اس کی طرف اشارہ تھا، دیگر لوگوں کی طرف اشارہ تھا. پی ٹی آئی کو الیکشن دوڑ سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی اپیل بھی نہیں ہوئی تھی اس کیس کی. اس نے برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھ دیا تھا. وہ دیکھ کے ہائی کمیشن میں لوگوں نے پڑھ کے ہنسے بھی تھے لوگ، اور ابھی بھی انہوں نے برطانیہ میں رکھا ہوا. اور دیکھتے ہیں کہ جناب اس کی حالت دیکھو کہ ابھی جوڈیشری میں وہ کیس فائنل نہیں ہوا، اور اس نے جناب برطانوی اس کو جو یہاں کے ہماری ہائی کمشنر ہیں ان کو خط لکھ دیا تھا. آپ سوچیں کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ چیف جسٹس ہے کہ یہ مذاق ہے. قاضی فائز عیسیٰ یہ حرکتیں وہ کر کے گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ. پر اینی وے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس وقت تنقید کی جائے تو جائز ہوتی ہے، بعد میں تنقید کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ اتنے تاریک ہیں. پاکستان کی جمہوریت کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا، پاکستان کی عدلیہ کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا، پاکستان کے ووٹرز کو جس طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچایا، پاکستان کی جمہوریت کو ووٹرز کا رائٹ چھینا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ پرانے جسٹس منیر کا ذکر ہوتا ہے، وہ بہت پیچھے رہ گیا. قاضی فائز عیسیٰ بائے فار اس کو جو ہے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو اس کا تو ذکر ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تو رہتی دنیا تک یہ تنقید ہوتی رہے گی. اب ہو سکتا ہے کہ ان کا سائڈ کا آرگیومنٹ کچھ اور ہو، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پر اینی وے جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی، لیگل پروسیس ہے، اس کو سزائیں ہو رہی ہیں، اس کو سزائیں ہو رہی ہیں، یہ کیس عالمی سطح پہ جو اٹھایا جائے گا، جدھر بات ہوگی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی ہائی لائٹ ہوں گی. تو انہوں نے وہاں پہ امریکہ میں ملاقاتیں بھی کی ہیں. اس کے بعد اصل جو پریشر پڑے گا، اصل جو شہباز زرداری الائنس کے اوپر دباؤ پڑے گا وہ ان انٹرویوز سے پڑے گا. اور پھر جن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں، اگر ان کے ساتھ وہ ادھر آ گئے تو پھر وہ بھی ایشو ہو سکتا ہے. بڑا کوشچن تو یہ ہے نا پہلے کہ کیا حکومت ان کو ویزے دے گی؟ حکومت کو تو چاہیے کہ فوراً ان کو ویزے دیں. وہ تو کہتے تھے کہ یہ نہیں آ رہے تو یہ اور وہ، یہ فلانی جگہ سے خبر آ گئی، فلانی جگہ سے خبر آ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ جناب ان کو ویزے ملتے ہیں یا نہیں ملتے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے اپلائی کیا ہوا ہے جلسے کی اجازت کے لیے. کہاں پہ؟ لاہور میں 5 اگست کو. آج جو لاہور کے صدر ہیں امتیاز شیخ صاحب، جو MP بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے اپلیکیشن دی ہے DC صاحب کو، ڈپٹی کمشنر صاحب کو، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. پھر ہم لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، لیکن اسے بھی یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ جی آج کل تو چھٹیاں ہیں تو اب جلسے کی بھی اجازت نہیں مل رہی. اب پتہ نہیں ویزا کب ملے گا. ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جلسوں میں تو آپ کو یہ آتا ہی نہیں ہے، تو دے دیں ان کو اجازت، ان کو شرمندہ کریں. بڑے ہیں، سب سے بڑے جو ہے گراؤنڈ ہے نا مینار پاکستان پہ، ان سے کہیں کہ جناب یہ پورا گراؤنڈ آپ کے پاس ہے، پورا گراؤنڈ خالی کر دیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے. اب تو بہت ساری لیڈرشپ نہیں آ سکے گی، اب تو ٹیئر 4 اور 5 کی لیڈرشپ صرف آ سکے گی. تو ان کو اجازت دیں اور ان کو شرمندہ کریں. اب دیکھتے ہیں کہ جناب ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. آج کسی نے نا سوشل میڈیا پہ وہ کافی زیادہ تصاویر وغیرہ شیئر کی ہوئی تھی، کیونکہ مری میں کوئی سعودی ایمبیسیڈر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی. پہلے بھی آپ کو پتا ہے میاں صاحب تو سعودی عرب رہ کے بھی آئے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پہ ان کی کوئی ایک آدھی کوئی مل وغیرہ کا کوئی پلاٹ بھی تھا، وہ بھی پھر انہوں نے بعد میں وہ بیچ دی تھی. وہ خود ہی ان کے بیٹے نے بتایا کہ وہ سعودی عرب والی ہم نے جو ادھر تھی مل تھی جو بھی لگائی تھی وہ بیچ دی. اور ایک صحافی ایک دن بتا رہے تھے کہ جی وہ ایک گھڑی جس کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، تصویر بنی ہوئی تھی، وہ عمران خان نے بیچ دی. کتنے بدقسمت ہیں. تو میں نے اسی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی ان کو تو سعودی حکومت نے اس مقدس ملک میں زمین دی تھی، انہوں نے وہ زمین بیچ دی. وہ انہوں نے کیوں بیچی؟ اور خود بتایا کہ جی وہ ہم نے زمین بیچ دی تو پھر ہم مل ادھر موو کی تو وہ پیسہ ادھر موو کیا تو وہ فلیٹ ادھر لیے. وہ بڑی لمبی سٹوری انہوں نے خود ہی آ کے بتائی تھی. پر اینی وے سعودی سفیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے ہوئی ہے. کسی نے یہ پرانی تصویر بھی شیئر کی ہوئی تھی سعد حریری صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرنس مکرن بن عبدالعزیز صاحب تھے، جو یاد ہے آپ کو جب میاں صاحب پاکستان واپس آنے کی کوشش کر رہے تھے
اور جب وہ پاکستان واپس آنے کی کوشش کر رہے تھے تو اور وہ کہتے تھے جی کوئی معاہدہ نہیں، تو یہ دونوں شخصیات پاکستان آ گئی تھی اور انہوں نے پوری قوم کو معاہدہ دکھایا تھا کہ یہ تو 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے ہیں۔ ویسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں صحافی سے انٹرویو کے اندر یہ بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کو حرم میں میاں صاحب نے بتایا تھا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ریکارڈ پہ ایک انٹرویو میں بات کی ہوئی ہے۔ اب بلا عالم اب یہ تو انہیں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، لیکن یہ لوگ معاہدہ لے کے آگے تھے اور انہوں نے آ کے دکھایا تھا جناب، اور پھر میاں صاحب کو واپس بھیجا تھا، پھر میاں صاحب وہاں سے لندن چلے گئے تھے اور وہ سارا سلسلہ جو بھی تھا وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ پر اینی وے اب دوبارہ میاں صاحب کی سعودی سفیر سے ملاقات ہوئی، ہو سکتا ہے وہاں پہ موسم اچھا ہے، مری میں سعودی سفیر صاحب گھومنے گئے ہوں، اس وجہ سے وہاں پہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہو۔ اب جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح لوگوں کو سزائیں دی گئیں، جس طریقے سے کچھ لوگوں کو بری کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو سزائیں دی گئی، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ان سب کو سزائیں ہو رہی ہیں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر جو ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بات سامنے آئی، پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ ایک ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا، عرفہ نور صاحبہ نے پوچھا کہ یہ پرویز خٹک 9 مئی کو کہاں تھے؟ اینکر انہوں نے سوال کیا، وہ اس وقت صوبائی صدر تھے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی اور ہدایات دی تھی، تیمور جگڑا صاحب نے بتایا۔ اب 9 مئی کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے پارٹی چینج کر لی، آج کل وہ اس حکومت کی کابینہ میں ہے، بلکہ مشیر داخلہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے، اگر آپ سائڈ سوئچ کر لیں گے تو آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک واضح پیغام ہے۔ ویسے تو آج بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے آسٹریلین ہائی کمشنر سے، تو جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں جی میاں صاحب کی ملاقات ہو گئی سعودی پرنس سے یا سعودی سفیر سے، تو بھائی بیرسٹر گوہر صاحب کی تو بھی ملاقات ہوئی آسٹریلیا کے سفیر سے، تو سفیر سفرا کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا ہوگا، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہوگا سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں عمران خان صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج جو اپوزیشن کی پارٹیوں کی کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، غالباً مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پھر اس کو ہوسٹ کیا تھا ان کے گھر پہ، کیونکہ ہوٹل میں اجازت نہیں ملی تھی، لیکن اس کا آج اعلامیہ وغیرہ جاری ہوا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے وہاں پہ پریس ٹاک وغیرہ بھی کی، اس اعلامیہ کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی گئی ہیں۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں بڑی سنجیدہ بات کرتے ہیں، بڑے سلجھی بھی بات کرتے ہیں، پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، اور وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پرنسپل کی بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بالکل ارریلیونٹ وہاں پہ لگ رہے تھے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو وہ اسلام آباد سے بھی نہیں جیتے، اور انہوں نے مانا کہ جی میں نہیں جیتا بلکہ پی ٹی آئی کا بندہ یہاں سے جیتا ہوا تھا۔ اتنا اس بندے کے اندر مورل کریج ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی نہیں جیتا تھا، یہ بھی نہیں جیتا تھا، یہاں سے تو پی ٹی آئی کا بندہ جیتا تھا، لیکن جتوا جو ہے نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ حکام نے جتوا دیا یہاں سے۔ تو یہ انہوں نے خود بات کی، پر اینی وے انہوں نے ساری چیز کو لیڈ کیا، انہوں نے گفتگو کی، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ بیرسٹر صاحب ایسے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے وہ کوئی پوسٹ آفس ہے، ادھر سے چیز ادھر کریں گے اور ادھر سے چیز ادھر کریں گے۔ پر اینی وے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ پڑھ کے وہاں پہ سنایا، جو مطالبات کیے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہ سامنے کل جو جماعتی کانفرنس کا اعلامیہ تھا، یہ سامنے آپ اس اعلامیہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزوں کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا کہ ایک تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جنوبی افریقہ کے طرز پہ، جس میں جج، جس میں جرنل، جس میں سیاستدان آئیں، اپنی غلطیوں کا، اپنے جرائم کا اعتراف کریں اور بتائیں کہ جناب یہ ہم نے آئین کے خلاف بات کی ہے۔ میری نظر میں یہ بڑا اچھا مطالبہ ہے، اگر کوئی سامنے آتا ہے آگے کرے۔ اس میں جرنلسٹ کا نام بھی شامل کیا جائے۔ اس سارے دور میں جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ جرنلسٹ کی بھی سہولت کاری ہوتی ہے۔ آج کل بھی جو ہے جو سب سے بڑے سہولت کار ہیں وہ سب سے بڑے انقلابی بن کے بھی سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں جرنلسٹ کا بھی نام شامل ہونا چاہیے، جنہوں نے جو مراد لیں، جو کرتے رہے سسٹم کے، یہ سسٹم سے جو بینیفٹ اٹھاتے ہیں، رات کو جناب وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے یا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کام بھی اپنے کروا رہے ہوں گے، صبح ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہوگی، ان کو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے جی ان کا جعلی مینڈیٹ ہے، ان کو تو عوام نے ووٹ بھی نہیں دیا، اور ان کو اس طرح کے پروٹوکول بھی دے رہے ہوں
ہوں گے, ان کی باتوں کو اہمیت بھی دے رہے ہوں گے. تو یہاں پہ جرنلسٹ بھی ہر سائڈ پہ کھیلتے ہیں اور جواز بھی پیش کرتے ہیں ہر آئینی اور غیر آئینی کام کا. تو میرے خیال میں ان کا نام بھی بیچ میں ڈال دیا جائے اور وہ بھی آ کے بتائیں کہ بھائی ہم نے کیا 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 ہے, ہم نے کتنی نوکریاں لی, ہم نے کتنے پلاٹ لیے, ہم نے کتنے غیر ملکی دورے کیے, ہم نے کتنے توشہ خانہ سے گھڑیاں لی. ایک جرنلسٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان کی گھڑیوں کی بات کرتا ہے, وہ خود توشہ خانہ سے گھڑیاں لے کے گیا ہوا ہے. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا تو اپنا نام ہے توشہ خانہ میں, کدھر ہے وہ گھڑی, وہ دکھا دو, آپ کہتے ہو عمران خان نے گھڑی پیش تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم تو عمران خان کی طرح کوئی امیر آدمی تو نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کام تھا وہ کام تھا, ہم نے تو گھڑی بیچ دی. تو یہ سارے لوگوں کا اس میں نام شامل ہونا چاہیے, سیاستدانوں کا بھی, ہر کسی کا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس اعلامیے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی سمیت جو پنجاب کے اسمبلی اور سینٹ کے جو لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں اور یہ ہائی بریڈ نظام ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور کچھ جو دیگر پوائنٹس جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو SIFC بنائی گئی ہے یہ بھی 18ویں ترمیم کے بعد غیر آئینی ہے, اس کو بھی ختم کیا جائے, یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کے مطالبے تھے اس میں 73 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, عدلیہ کی آزادی, آزاد و خود مختار الیکشن کمیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ منصفانہ انتخابات, صوبہ بلوچستان کی صورتحال, صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقوں کی صورتحال, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام, بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم, سیاسی جماعتوں کے آپس کے تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک, میڈیا کی آزادی, خواتین اور اقلیتوں کے حقوق, بین الاقوامی تعلقات اور 73 کے آئین کی بالادستی, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. تو یہ سارے مطالبات انہوں نے آج کیے ہیں اس کے اندر, اپنی جو پریس کانفرنس کی اور اپنے جو کانفرنس کی ہے اس کے بعد, اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. اب دیکھیں, سیاسی انتقام کا نشانہ تو بنایا جاتا ہے. آج ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 30 کے قریب ان کے اوپر دہشت گردی کی FIRs کٹ چکی ہیں. عمران خان صاحب کی ساری زندگی ان کے خلاف کوئی FIR نہیں کٹی, 70 سال کی عمر میں 200 سے زیادہ FIRs کٹ گئی ہیں. سلمان اکرم راجہ جو نواز شریف کے وکیل بھی رہ چکے ہیں, ملک کے نامور وکیل ہیں, ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمے, بیرسٹر گور پہ دہشت گردی کا مقدمہ, بیرسٹر گور صاحب بیٹھ کے وہاں پہ جناب جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں. آپ دیکھیں نا سسٹم کی حالت کیا ہو چکی ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ عدالت کسی کو سزا دیتی ہے تو وہ معتبر ہو جاتا ہے, جس کو بری کرتی ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. اچھا, اینی وے, امید ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا جی جج, جرنل اور جو ہیں اس کے علاوہ سیاستدان آئے, پر میں نے جس طرح کیا کہ جی ہم صحافی جو ہیں ان کو بھی بڑا شوق ہے اس کا اقتدار میں حصہ لینے کا, ان کو بھی بڑا شوق ہے جی ہم نے یہ کر دیا, فلانے کو یہ مشورہ دے دیا, ابھی الیکشن نہ کرواؤ, یہ کرو وہ کرو, خام خواہ کے تیسری جگہ سے جناب وہ بیچ میں بنے ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈر. تو پھر ان میں بھی جو ایسے کردار ہیں ان کو بھی بلایا جائے اور پوچھا جائے, سب کی اسکروٹنی کی جائے. ایک اور آج میں دیکھ رہا تھا جو قاسمی صاحب ہیں, عطاء اللہ قاسمی صاحب پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں, پاکستان کے وہ ایک نامور صحافی ہیں, لکھاری ہیں, ناروے میں غالباً وہ پاکستان کے سفیر تھے, MD PTV بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی مجھے شہباز شریف کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں. جاتی عمرہ کے محل میں ان کا بیڈ روم ایک چارپائی اور ایک ہیٹر پر مشتمل تھا. ان کی کفایت شاری کا یہ عالم ہے کہ لندن قیام کے دوران وہ اپنی شاپنگ کے لیے وہ دن منتخب کرتے تھے جس دن 50% سیل کا آغاز ہوتا تھا. بیرونی دوروں پر جن صحافیوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز وغیرہ انہوں نے شیئر کی کہ انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی, $100 اور یہ اور وہ. یقیناً جی شہباز شریف صاحب ہوں گے سادہ طبیعت کے, اور ان کے بیٹے بھی ہو سکتا ہے سادہ طبیعت کے ہوں. پہلے جب وہ IPPs والا معاملہ اٹھا تھا اس میں بھی ان کے بیٹے کا ایک پاور پلانٹ سامنے آیا تھا, اس کو بھی کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ ہوئی ہوئی تھی. ابھی جو چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس میں بھی شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی جو مل ہے ماشاءاللہ اس نے 2.5 ارب روپے کی چینی یہاں سے تقریباً 2.5 ارب روپے کی چینی ایکسپورٹ کی. تو سادگی ہے جی. اینی وے جی, سادگی اچھی چیز ہوتی ہے, یہ بھی ایک طرح سے بلیسنگز ہوتی ہیں اگر آپ سادہ طبیعت کے مالک ہوں. تو شہباز شریف صاحب, عطاء اللہ قاسمی صاحب بتا رہے ہیں کہ کافی سادہ طبیعت کے مالک ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.